अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑडिट कार्ड। नताशा हमारे साथ आज नहीं है, लेकिन महमल बेनज़ीर एंड आई थॉट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक अबाउट दिस इशू। जिस हफ्ता दो हफ्ते तो इसको हो गए हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में एक ऐसी चीज़ है जो सिस्टेमिक है और हर साल कई दर्जन या सैकड़ों केसेस इस तरह के रिपोर्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं गैरत के नाम पे जुराइम या गैरत के नाम पे कत्ल। गुला भारो है, सक्कर से उनका ताल्लुक है। उनका एक बहुत ही अफसोसनाक केस है जो सामने आया, बहुत ही खौफनाक, दिल जो है दहला देने वाला पूरा ये वाकया है। एक खातून है, 25 साल की उनकी उम्र थी, दो बच्चों की वो माँ थी। वो तशद्दुद कई अरसे से अपने खावंद के हाथ फेस कर रही थी। जब वो वहां से भागी अपने घर से, वो पुलिस के पास आई, फाइनली वो कोर्ट में पेश हुई और नजर आ रहा था उनके जिस्म पे वायलेंस, तशद्दुद के निशानात हैं और उनकी बहुत दर्द भरी, बहुत खौफनाक कहानी है। अदालत ने दारुल अमान भेजने का फैसला किया उन्हें, लेकिन उस वक्त उनके वालिद ने रिपोर्टेडली अपनी पगड़ी उनके कदमों में रख दी और उन्होंने कहा, मेरी इज्जत की खातिर, मेरी गैरत की खातिर मेरे साथ घर आ जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उन्होंने अपेरेंटली कहा कि मुझे पता है मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे कत्ल कर देंगे, लेकिन अपने वालिद की इज्जत गैरत की खातिर मैं उनके साथ चली जाती हूँ। हफ्ते दो हफ्ते बाद उन्हें, जैसा उन्होंने एक्सप्रेस किया था अदालत में, इस खदशे का इजहार किया था, उन्हें उनके हस्बैंड ने और मामू ने मार दिया। तो ये वाहिद कहानी तो नहीं है, इस तरह के केसेस पूरे पाकिस्तान में रिपोर्ट होते हैं, हर सूबे में रिपोर्ट होते हैं। मैं इस पे एक बात करना चाहूंगी कि अक्सर जब ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं, हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी के, मिसाल बना दिया जाए, इबरत का निशान बना दिया जाए ताकि ऐसे केसेस ना हो। लेकिन जब हम मर्डर्स को या इन किलिंग्स को तो कंडेम करते हैं, लेकिन इसके पीछे सोच क्या है? आई डोंट नो व्हाट यू थिंक। मुझे लगता है मुआशरे में शायद हमारी मेजॉरिटी की सोच वही है जो एक इवेंचुअली लीड करती है इस तरह के वायलेंट कॉन्सिक्वेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर शादी कर दी है तो बेटी की जो है वो सिर्फ जनाजा ही वापस आएगा, कि सेटल कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, शादी बचा लो किसी भी तरह। जो डिवोर्स है वो हमारे घर में तो नहीं होती, लड़की अपना घर नहीं छोड़ सकती। इसके अलावा औरत के जिस्म, उसके चॉइसेस के साथ गैरत को जोड़ देना, कि गैरत उसमें बसती है, गैरत खवातीन से ही जुड़ी है किसी ना किसी तरह। और जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो औरत मार्च का एक स्लोगन है बहुत पॉपुलर, उसको कहना कि नहीं, खवातीन की ऑटोनॉमी जो है, उनकी चॉइसेस जो हैं, उससे एक तरह से खौफ। तो मेरा ख्याल है इवेंचुअली ये सब जो माइंडसेट है हमारे ड्रामों में हम देखते हैं, हमारे मीडिया पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, ये इतना प्रेवलेंट है, लेकिन फिर व्हेन इट लीड्स टू समथिंग लाइक मर्डर, फिर सब कंडेम करते हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि बहुत ज्यादा जरूरी है उस माइंडसेट को चैलेंज करना। चाहे जो भी प्लेटफॉर्म हमारे पास है, चाहे वो हमारे स्कूल हैं, हमारा मीडिया है, हमारे ड्रामे हैं, उसमें ये माइंडसेट चैलेंज करना बहुत जरूरी है कि खवातीन की चॉइसेस जो हैं उनमें कुछ कोई बुराई नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के स्लोगन पॉपुलर होने चाहिए पाकिस्तान में। और ये आइडिया कि डिवोर्स जो है वो एक टैबू है, खातून जो है अगर वो डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब है हम बहुत वेस्टर्न कल्चर फॉलो करें, ये सब जो हमारी स्टीरियोटिपिकल बातें हैं, ये खवातीन को इंडेंजर करती हैं और इवेंचुअली कुछ केसेस में इस तरह का के वायलेंट कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। आई डोंट नो व्हाट डू यू टू थिंक। ये जो आपने सोच की बात की कि ख़वातीन को कहा जाता है जब शादी होती है कि अब घर वापस ना आना, वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा ख़ानदान है। ये रीमा, चाहे जो मर्जी आप सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, एलीट तबके हम्म। से हो, कहीं से भी हो, आपको यही कहा जाता है। कोई आपके पास जगह नहीं होती एक खातून के लिए। और हम्म। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है, वेयर इन 2026 अभी भी हम गैरत के नाम पे कत्ल की बात कर रहे हैं एक खातून की, जिसके बच्चे थे, जो अपने घर वालों पे एतमाद नहीं कर सकती, अपने वालिद पे, अपने हम्म। मामू पे एतमाद नहीं कर सकती, तो वो किस पे कर सकती हैं और वो कहाँ जा सकती हैं? मुझे नहीं पता कि ये सोच कैसे बदली जाएगी, क्योंकि हम माशरे में भी देखते हैं, हमें अक्सर सुनने में हम्म। मिलता है, शौहर जो है वो बीवी को मारता है, हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसे हम्म। ऐसे आदमियों को। वो सोशल सेटिंग्स में भी आते हैं, वो लोगों में भी घूमते फिरते हैं, हम बिल्कुल वी टर्न अ ब्लाइंड आई कि कोई चले, उनके घर का मामला है। तो ये हमारी भी गलती है, हमें भी मानना पड़ेगा, हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं जिसके बाद ये इस लिमिट तक आती हैं। हम्म। तो मुझे नहीं पता, आई थिंक या तो कोई मीडिया कैंपेन चलानी पड़ेगी या हुकूमत को इसको बड़े सीरियसली एड्रेस करना पड़ेगा टिल द ग्रास रूट रूट लेवल,
کہ خواتین کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. مجھے پتا ہے اس پہ قانون سازی ہوئی ہے، لیکن اس پہ کچھ اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے ہوں کہ کس قسم کے قانون جو ہیں، کس قسم کی چیزیں، ریسورسز جو ہیں وہ خواتین کے لیے موجود ہے. ریما، اس میں جس طرح اس کو کہا تو انگریزی کے اندر آنر کلنگ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ یہ بحث بھی ہوتی ہے کہ بیکاز دیر از نو آنر ان کلنگ، تو اس کو آنر کلنگ کہنا نہیں چاہیے. ہے تو یہ غیرت کے نام کے اوپر قتل. یہ جو سوچ اور یہ جو بے نظیر بھی ابھی بات کری تھی، آپ نے بھی جس طریقے سے بات کی، میرے خیال میں جو ایک دقیانوسی سوچ ہے، ایک پیٹریارکل معاشرہ ہے ہمارا، اس کے اندر اس سب کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. ہم یوزلی کئی دفعہ بات کرتے ہیں کہ قوانین ہونے چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا یہاں پر تو ونی سوارا کے اوپر بھی قوانین ہیں، یہاں پر کاروکاری کے اوپر بھی قوانین ہیں، یہاں پر اب ہوں چائلڈ میرج کے اوپر بھی قوانین ہو گئے ہیں کہ لیکن کیا یہ پریکٹسز رکی ہیں کہ نہیں؟ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چائلڈ میرج کو بھی جسٹیفائی کیا جاتا ہے. لا میکرز ہمارے اس چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ڈومیسٹک ہوں وائلنس پہ بھی قوانین ہیں، لیکن جب خواتین، ہم نے بہت سارے ایسے کیسز کے بارے میں سنا کہ جب خواتین پولیس اسٹیشن گئیں اور انہوں نے ڈومیسٹک وائلنس کی بات کی، تو آگے سے ان کو یہی کہا گیا کہ آپ آپس میں آپسی معاملہ ہے اور آپ حل کر لیں اور واپس گھر جا کے، اور گھر کی بات گھر میں ہی رہتے. فیملیز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب خواتین جو ہے، یہ ہم نے خود اپنے ارد گرد دیکھا ہے ایکچولی. جس طرح بھی بے نظیر کہہ رہی تھی، یہ کوئی کلاس کا بھی اس میں کے اندر نہیں آتا. یہ ہم اپنی کلاس کے اندر بھی اگر دیکھیں، میں نے بہت ساری ایسی خواتین دیکھی کہ جو جا کر جب اپنے خاندان میں یہ بات کرتی ہیں کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ مجھے مارتا پیٹتا ہے، اور اس سے ظاہری بات ہے زندگی ان کی خطرے میں پڑ جاتی ہے. اور ویسے بھی یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن ان کو آگے سے یہ کہا جاتا ہے کہ گزارا کر لو، کوئی بات نہیں، وہ سمجھ جائے گا. اس کو سمجھا دیتے ہیں، سسرال والے بیچ میں پڑ جاتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں. اچھا، وہ پھر بھی نہیں رکتا، بچے ہو جاتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے بچوں کے لیے جو ہے تھوڑا سا وقت جو ہے کوئی بات نہیں، وہ سمجھ جائے گا، وہ رک جائے گا. وہ تب بھی نہیں رکتا. میں نے ایسے کیسز دیکھے کہ جہاں پر خواتین کی ڈیتھ ہو گئی کیونکہ ان کو سمجھایا جا رہا تھا اور بار بار اس طریقے سے واپس بھیجا جا رہا تھا. کچھ خواتین موت کے منہ سے نکل کر آئیں کیونکہ بالکل جب ان کو اس حد تک مارا پیٹا گیا کہ تب جا کر وہ اپنے گھر جان بچا کر واپس آئی، تب بھی ان کو یہی کہا جا رہا تھا کہ تم کیوں آئی ہو. یہ جو چیزیں نا، یہ فیملیز ہماری آئی تھنک پورے کے پورے معاشرے کی ہی سوچ کو بدلنے کے لیے، دیکھیں اویئرنیس کیمپینز تو ضرور ہونی چاہیے. جس طرح ریما بھی کہی تھی، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میرے خیال میں بہت بڑا ٹول ہے جو استعمال ہو سکتا ہے. خاص طور پر بھی تو کچھ ڈرامے بھی اس لحاظ سے، جیسے ریما ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک اور پاکیزہ کا، اس کے اندر ہوں بھی یہ آنر کلنگ کا ایک عنصر دکھایا گیا تھا کہ کس طریقے سے ہاں. بھائی کی Mehul, can غیرت I جب say جاتی. جی something جی. on this point exactly? اب ایک اور پاکیزہ was a very important drama. اس سے پہلے کیس نمبر 9 کی آپ نے بات کی جو شاہزیب نے لکھا. اس طرح کے ڈرامے تو بن رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو مجھے تشویش کس بات کی ہے کہ پچھلے سال کا سب سے بڑا سپر ہٹ ڈراما تھا ایک شیر، ٹھیک ہے، دانش تیمور اور سارا اس میں تھے، سارا خان. وہ ڈرامہ ایکچولی گلوریفائی کرتا ہے اس طرح کی باتوں کو. اس میں انہوں نے دکھایا کہ سارا خان کا جو کیریکٹر ہے، وہ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ گھر چھوڑ دیتی ہے، اینڈ اینڈ میں ٹریپ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ واپس گھر ہی ان کو آنا ہوتا ہے. اور ان کے جو والد ہیں جو ان سے بہت پیار کرتے ہیں، ڈرامہ شروع میں یہ دکھاتا ہے کہ ان کی فیوریٹ ہے، اتنا پیار کرتے ہیں، وہ انہیں کیا کہتے ہیں کہ میں تمہیں زہر دے دوں گا، اور اگر چاہتی ہو کہ میں زہر نہ دوں تو خود زہر پی لو. اور وہ کیونکہ اپنے والد سے اتنی محبت کرتی ہیں، دکھایا گیا ہے کہ وہ والد کے لیے زہر پی لیتی ہیں لیکن سم ہاؤ وہ بچ جاتی ہیں. اور پورا ڈرامہ یہ ہے کہ کس طرح شی از ٹرائنگ ٹو ون بیک ہر فادرز لو، کہ وہ ان کی ایکچولی کلپرٹ ہیں ایون دو ان کے باپ نے ان کو مجبور کیا کہ تم غیرت کے نام پہ زہر پی لو. اور یہ ڈرامہ سب سے بڑا ہٹ ڈرامہ تھا پچھلے سال کا. تو جیسے اور ڈرامے بن رہے ہیں، دیر کاز بیسڈ ڈراماز ہیں، کش فاؤنڈیشن اس طرح ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے، لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ کنزیوم کانٹینٹ ہو رہا ہے وہ اس طرح کا ہے. اور ہمیں دیکھتے ہیں پیمرا نوٹسز ہر چیز پہ دے دیتا ہے، لیکن اس طرح کی چیز پہ نہ ہم نے کوئی کیمپین دیکھی کہ یہ ڈرامہ کیسے گلوریفائی کر سکتا ہے کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو زہر دے رہا ہے. اور وہ پھر کہیں ڈرامے میں یہ نہیں دکھاتے کہ اس نے غلط کیا، کہیں ڈرامے میں the father is not shown as the villain, the daughter is shown as the villain کہ اس نے نافرمانی کی اپنے باپ کی. تو یہ ڈراموں کی جب بات آتی ہے، this is what sells, this is what so many people, billions سے زیادہ ویوز ہیں اس کے are consuming. یہ اچھا ویسے آپ نے ہم سوری. جاتی
جو یہ بات آپ نے کی ہے یہ ایکچولی بڑی تشویشناک ہے، اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہم لوگ تو ویسے کہتے ہیں نا کہ جس طرح انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو وائلنس نہیں گلوریفائی کرنی چاہیے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اشتعال انگیز یا نفرت انگیزی، ہیٹ اسپیچ، اور یہ چیزیں نہیں گلوریفائی کرنی چاہیے. یہ جو آپ بات کری ہیں، میں تو اتنے ڈرامے نہیں دیکھتی، میں تو ایشو بیسڈ یا اس طرح کو مجھے ریکمینڈ کرے آپ یا زیب النساء کوئی ریکمینڈ کر دے تو میں دیکھ لیتی ہوں. تو اس لیے میں نے تو یہ نہیں دیکھا، لیکن آپ نے جس طرح بتایا مجھے بہت افسوس ہوا ہے، کیونکہ واقعی اگر وکٹم یہ فیل کر رہا ہے کہ میں گلٹی، اور دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر سوچ بھی ہے. بہت سارے ایسے کیسز جو ڈیجیٹل رائٹس آرگنائزیشن خواتین کے جاتے ہیں، جن کی جو ہے کوئی ان کو بلیک میل جو کر رہے ہوتے ہیں لوگ، سائبر کرائم کے جو زمرے میں بھی چیزیں آتی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو کیونکہ گلٹی سمجھتی ہیں، حالانکہ وہ وکٹم ہوتی ہیں. جس طرح ایک اور پاکیزہ میں بھی جو چیز تھی کہ وہ وکٹم اپنے آپ کو اتنا زیادہ گلٹی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں ہی قصوروار ہوں تو مجھے ہی اس کی سزا ملنی چاہیے. یہ بہت ایک انفارچونیٹ چیز ہے. تو آئی ہوپ کہ اس کو کسی طرح سے حکومت بھی ایڈریس کرے، اور ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اور ہماری میڈیا انڈسٹری بھی اس چیز کو جو ہے ایڈریس کرے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ خواتین عدالت بھی جائیں تو کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں. ہم نے دیکھا جس قسم کے فیصلے آتے ہیں زیادہ تر خواتین کے حوالے، جس قسم کی سوچ ہے، تو وہاں سے بھی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب سخت سے سخت سزا بھی دی جاتی ہے، ہم نے نور مقدم کا کیس دیکھا، ہم نے سارہ انعام کا کیس دیکھا، پھر بھی وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سوچ نہیں بدلتی. نہیں تو تو باقر نجفی کی بے نظیر نور مقدم کے کیس میں جو ایڈیشنل نوٹ تھا باقر نجفی کا، وہی تو میں کہہ رہی ہوں مطلب کہ جب آپ کیا عدالت سوچ ہے بھی یار ان جاتے ہیں ججز تو کی. وہی سوچ ہے. مجھے لگتا تھا ایک وقت تھا، مجھے لگتا تھا کہ شاید خواتین کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ اگر وہ چھوڑ کے جانا بھی چاہیں کہیں اپنے بچوں کے ساتھ، تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی انڈیپینڈنٹ طریقہ ہو کہ وہ اپنا فائنینشیل جو ہے مینیج کر سکے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ بھی ہو سکتا ہے نہیں، کیونکہ یہاں پہ تو پورا خاندان ہی اس عورت کے پیچھے پڑا ہوا تھا اس کو قتل کرنے کے لیے. تو پتہ نہیں اس کے لیکن اس پہ کوئی سیریس ڈیبیٹ، سیریس فالو اپ ہونا چاہیے. یہ بات اس طرح نہیں چھوڑی جا سکتی کہ جب کوئی اس طرح کا کیس ہو تو ہم بات کریں اور پھر ختم ہو جائے. المیہ یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ اگر میرا جسم میری مرضی کا سلوگن ریز ہوتا ہے، اس پہ زیادہ آؤٹریج ہوتا ہے. پورے میڈیا پہ پروگرامز ہوتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ کیسے ہمارا معاشرہ جو ہے یہ خواتین خراب کر رہی ہیں، تباہ کر رہی ہیں، یہ کیا چاہتی ہیں. لیکن جب اس طرح کے قتل ہوتے ہیں تو ہم ان کوارٹرز کی طرف سے زیادہ تر خاموشی ہی دیکھتے ہیں. تو زیادہ ہم کس کی پرواہ کرتے ہیں کہ خاتون بولے نہ، اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائے. لیکن اس طرح کے معاملات جب ہوتے ہیں، اتنے ہوریفک کیسز، تو ایکچولی ہم شاید اتنے بادرڈ نہیں ہوتے. شاید اس کی بھی تبدیلی کی ضرورت ہے. اور آنر بیسڈ کرائمز، اس کے پیچھے ایک بہت زیادہ ریسرچ ہے جو دکھاتی ہے کہ کس طرح، کیونکہ یہ جو کیس ہم جس کی بات کر رہے ہیں، جو پرپیٹریٹر ہیں ہسبینڈ، انہوں نے رپورٹڈلی یہ کہا کہ میری تو غیرت میں اضافہ ہوا ہے، اس طرح کی خواتین کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے. تو وہ کچھ شرم بھی نہیں تھی کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے. اس لیے لوگ پراپرٹی کے اوپر اور معاملات ہوتے ہیں اس کو غیرت کے نام دے کے قتل کرتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس میں معاشرے میں ان کی پذیرائی ہوگی اور اس طرح سے ان کو کنڈیم نہیں کیا جائے گا. سو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. بٹ دس ڈبیٹ مسٹ گو آن. اور تاکہ مطلب یہ بھی میں سوچ رہی تھی کہ پاکستان میں نہیں، برطانیہ میں آنر کلنگز کے، آنر کرائمز کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں پاکستانی کمیونٹی، بنگلہ دیشی کمیونٹی کی طرف سے. تو دس از سم تھنگ وی مسٹ ٹیک اے پاز اینڈ تھنک اباؤٹ. اور بالکل صحیح کہا بے نظیر نے بھی کہ ایسا نہیں کہ جب بھی یہ واقعہ ہم کنڈیم کریں. پلیز ہمیں کامنٹس میں بتائیں آپ کا کیا خیال ہے کہ کس طرح رسپونڈ کرنا چاہیے ریاست کو، سوسائٹی کو، جو بھی واک آف لائف سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں، ہم پہ کیا رسپانسبلٹی آتی ہے. تھینک یو فار واچنگ عورت کارڈ. ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا.